बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्पीक्स देख रहे हैं। चंद रोज कबल दुबई ने इसराइल को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। उसके बाद बैनुल अक़वामी दुनिया में ये बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। उसके साथ साथ जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें ये बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, क्या आने वाले दिनों में या फिर पाकिस्तान भी एक इसराइल को एक रियासत। चंद रोज कबल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, जिनके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये दो टोक ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया इसराइल को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम कर, आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान इसराइल तस्लीम करे नहीं। इस मौजू पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मेजर रिटायर्ड आदिल राशिद साहब। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। जी, आपकी इनविटेशन का शुक्रिया जी। मेजर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्या आप समझते ये जो है सऊदी अरेबिया भी एक इसराइल को एक स्टेट की हैसियत से तस्लीम करेगा? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है आरिफ साहब आपके सवाल का, तो सऊदी अरब ने जो काम करना जो करेगा या नहीं करेगा उसका अंदाज़ा आपको यूएई की जो डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट किया उन्होंने इसराइल को, उससे होता है। जो यूएई की फॉरेन पॉलिसी है वो कम्प्लीटली अलाइंड है सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब मिल के गल्फ ममालिक जो चंद एक हैं जिसमें अरब बादशाहत कायम है, बादशाहत का निज़ाम कायम है, जिसमें यूएई, सऊदिया, ओमान और देखें ये बाकी जो ममालिक इनके आसपास गल्फ में हैं वो शामिल हैं। और ये मोनार्कीज जो हैं ये सारी की सारी मिल के फैसला करती हैं। ये जो 7 ममालिक हैं ये एक दूसरे से हटके नहीं है। कतर के इनके साथ मामलात जरा फर्क हैं, और कुवैत ने भी इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी एक ऑब्जेक्शन रेज कर दी है, और वो भी अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। और सऊदीया ने हाल ही में, आपको पता होगा कि परसों ही, डे बिफोर यस्टरडे, उन्होंने एक ऐलान जारी किया है कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक हम जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और ये ऐलान जो ही हमारे आर्मी चीफ और DGISI वहां से वापस आए तो उसके फौरन बाद जारी किया गया। तो उसमें आप ये तज्जिया कर सकते हैं और इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना सऊदीया के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू रखता है, क्योंकि सऊदीया के दिफा में पाकिस्तान आर्मी का एक बुनियादी किरदार है। और अगर पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात के ऊपर राजी नहीं होती, खास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा ने एक बयान जारी किया कश्मीर के ऊपर, और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी के बाद आर्मी चीफ को वहां पे बुलाया और उनसे बातचीत की, तो उसके नतीजे में फौरन बाद सऊदी अरब ने ये बयान जारी किया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो बहरहाल करना तो वो जरूर चाहते होंगे, क्योंकि वो एक अमेरिकन कैंप का हिस्सा है और अमेरिका की तरफ से उनको बहुत ही एक्सेप्ट करने का प्रेशर है। लेकिन पाकिस्तान को शामिल किए बगैर वो अपने तरफ से सऊदी अरब ये फैसला नहीं ले सकता। अगर सऊदी अरब ऐसा कोई फैसला लेगा तो वो जो इस्लामी ममालिक की लीडरशिप का और सरबराह होने का जो उनका दावा है वो उसका जो है ना वो खात्मा हो जाएगा, और वो लीडरशिप उनके हाथ से चली जाएगी। ये बात बिल्कुल जो है ना एक दिन की तरह वाज़े है, एक रोशन दिन की तरह या है तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक में, चाहे वो अहले तशीब ममालिक हैं या सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं। अगर सऊदीया इसराइल को तस्लीम करता है पाकिस्तान की मर्जी के बगैर, और तुर्की भी इसमें शामिल है जो कि एक अहम मिलिट्री जो है पावर्स हैं इस मुस्लिम वर्ल्ड की, और पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक लौता न्यूक्लियर पावर है। ये याद रखिएगा कि छोटी बात नहीं है। इंडिया को 1960 से लेके आज तक हमारी जो डिफेंस की सपोर्ट है, पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट है, और पाकिस्तानी सिविलियंस जो सऊदीया में काम करते हैं उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है वो लोग। और पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो दिफा कौन करेगा? सऊदी खुद तो लड़ने जो के है नहीं। एक फ्रैंकली जो गुफ्तगू है 1960 से अभी तक हमने देखा, 69 में भी जो है उनके फाइटर जेट अलवदिया कॉन्फ्लिक्ट इनका हुआ साउथ यमन से, वो हमने उड़ाए। सद्दाम हुसैन से भी इनको हमने बचाया।
80s میں تبوک کے اوپر ہمارے 20,000 فوجی وہاں پہ موجود تھے. آج تک تمام رسپانسبلٹی مینٹیننس رسپانسبلٹی ان کی فورسز کی ہمارے پاس ہے. تو یہ پھر کس کو دفاع کے لیے بلائیں گے؟ اسرائیلیوں کو بلائیں گے, انڈین آرمی کو بلائیں گے؟ میجر اور صاحب وہ آپ نہیں, یہ جو آپ کا موقف ہے آپ کے استان سے میں ایگری کرتا ہوں, مگر آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ اسامہ بن لادن, جو آپ کو اس بات کا بہتر علم ہوگا کہ اسامہ بن لادن کی جو پیدائش ہے وہ سعودی عربیہ کی ہے, اور سعودی نے کس طرح اس کو آگے چل کے ایک عام آدمی جو ہی واز ٹرن انٹو بلینئر, وہ کیسے بلینئر بنا. تو یہ جو سعودی عربیہ کا یہ جو استان سے ہمارے چیف آف آرمی صاحب وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر وزٹ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تو دو ٹوک یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرے گا, پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بات تو پاکستان کی جانب سے دو ٹوک ایک اعلان کیا گیا ہے, مگر سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ہم اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے. آنے والے دنوں میں چند شرائط دیکھیں گے, اور اس بات کا دو ٹوک اعلان ایک سپر پاور ملک کے صدر نے کیا ہے, تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو واضح پالیسی ہے. جہاں تک بن لادن کا تعلق ہے تو بن لادن گروپ تو بذات خود ایک بہت بڑی امپائر ہے, اور ان کے پیسے وہاں سے ایک آنا, اور بن لادن نے, اسامہ بن لادن نے اپنی زندگی میں بھی ہاؤس آف سعود کو, جو سعودی عرب کو رول کرتا ہے, ان کو وارننگ دی تھی کہ وہ باز آ جائیں, جس کی وجہ سے اس کو سعودی عرب سے ملک بدر کر دیا گیا تھا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. جہاں تک تعلق امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان کا ہے تو جی امریکن پالیسی تو واضح ہے. ان کا تو بڑا ایکسٹریم پریشر ہے سعودیہ کے اوپر کہ وہ ایکسپٹ کریں اسرائیل کو, جس کی وجہ سے یو اے ای نے ایکسپٹ کر لیا ہے اسرائیل کو. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی شاہ فیصل جو ہیں وہ سعودی فرما روا تھے, اور جو مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بہت محبت ہے, وہ ایک واضح بیان دے کے گئے تھے اس کے اوپر کہ اگر تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور فلسطین کا بٹوارا جو ہے وہ تسلیم کر لیں, تو سعودی عرب اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. تو ایک ہسٹورک ہسٹری ان کے اگینسٹ ہے ہاؤس آف سعود کے, ٹھیک ہے, پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. پھر دوسرا ان کے لیے بہت اہم تھا کہ پاکستان اس بات کو تسلیم کرتا اور ان کو اس معاملے میں سپورٹ کرتا, جو کہ پاکستان نے نہیں کیا. اور واضح بیان پرائم منسٹر عمران خان نے کیا, جو کہ قائد اعظم کی پالیسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور دیکھیں عارف صاحب, ہر چیز جو ہے اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں اکانومی سے. دیکھیں ملکوں کی غیرت کو اکانومی سے نہیں جوڑا جا سکتا. ترکی نے اس بات کا ثبوت دیا, تو ابھی ہمیں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا. ہم لوگ مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر ہیں, وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اور ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر گلوبلی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور ان پاکستان کے سٹانس کے ہوتے ہوئے سعودی عرب کا امریکہ کی بات کو تسلیم کرنا, ان کے صدر کے آگے تسلیم کم کرنا, ایک خودکشی کے مترادف ہوگا. جی میجر صاحب دیکھیں, یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں یہ تو بات صاف صاف ظاہر دکھائی دے رہی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا ہے, مگر اس کے برعکس پاکستان کا جو دو ٹوک موقف ہے, پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے, وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے. اب کیا آنے والے دنوں میں جس طرح دیکھیں یہ ایک بہت بڑی لہر ہے کہ دبئی نے تو جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں, یہ جو اسٹان سے شروع ہوا ہے, یہ جو موو فارورڈ کا یہ جو شروع ہو رہا ہے, یہ سب سے پہلے دبئی سے شروع ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے بعد سعودی عرب ہوگا, اس کے بعد قطر ہوگا, جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں, اس کے بعد گھومتے گھومتے یہ اس طرح پاکستان کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کریں؟ دیکھیں پلان تو ان کا لازمی طور پہ یہی تھا, لیکن پاکستان کو ایڈوانس انٹیلیجنس انفارمیشن اس کے سفارتی حلقوں کے ذریعے اور انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یو اے ای جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے لگا اسرائیل کو. تو ان کی ایکسپٹنس سے 2-3 دن پہلے ہی پاکستانی فورن منسٹر نے یہ بیان جاری کیا, اور انہوں نے چیلنج کیا سعودیہ کو ان کی لیڈرشپ کے اوپر, جس میں وہ فلسطین کے مسئلے پہ اور خاص کر
کشمیر کے مسئلے کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تو اس چیز کو جو چیلنج کیا گیا تو پروگرام تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی تھا کہ پہلے یو اے ایکسپٹ کرے گا، پھر سعودیہ، تمام عرب ممالک، اور پھر پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے، اور پاکستان پہ ایک بہت بڑا طبقہ اس قسم کا موجود ہے، لبرل طبقہ، جو چاہتا ہے کہ تعلق قائم ہو اسرائیل کے ساتھ، لیکن پاکستان اپنے نظریاتی اساس سے غداری کرتے ہوئے اس قسم کا کام کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس نے کاؤنٹر کر لیا آلریڈی، اور اس تمام معاملے کے اندر جو کہتے ہیں نا اسپینر ان دا ورکس، وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا، اور پاکستان نے چائنا کو بھی ووٹ کر لیا ہے، اور چائنا ایک گلوبل سپر پاور ہے، اور ہم تنہا نہیں کھڑے ہوئے، اور پاکستان کی بیک کے اوپر مسلم ممالک کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑے ہی دلجمی کے ساتھ ترکی، ملیشیا کھڑا ہوا ہے، اور ایران نے بھی کھلم کھلا جو ہے تو اس بات کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا سعودیہ میں تیل بند کرے گا دینا، تو ہاں ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، پھر ہم لے لیں گے ان سے، پھر ہم یہی کریں گے نا، اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے اس رستے پہ جانے پہ تو ہم چلے جائیں گے اس رستے پہ جہاں پہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے، اور وہ سپریم رکھتے ہوئے یہ سازش ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ جی میجر صاحب، آپ کی جو بصیرت ہے اس کے مطابق آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مستقبل کے جو دن ہیں اس میں پاکستان کے اوپر کس طرح کا یہ لوگ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو اسٹیٹ تسلیم کریں؟ دیکھیں عارف صاحب، پاکستان کے جو معدنی ذخائر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان جو بلوچستان کے اندر ایک جنگ جاری ہے وہ اسی وجہ سے جاری ہے کہ پاکستان کو اس کے معدنی ذخائر تک نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن پاکستان عوامی ان معدنی ذخائر کی حفاظت کے اوپر مامور ہے، اور وقت آنے پہ ہم وہ معدنی ذخائر جو ہے وہ پاکستان بذات خود، بجائے اس کے کسی ملک کو دینے کے، بذات خود یہ معدنیاتی ذخائر کو استعمال کرے گا اور بیچے گا بھی، اور ان سے جو ریونیو آئے گا وہ جنریٹ کر کے فیوچر ہمارا بہت برائٹ ہے۔ جہاں تک موجودہ تعلق ہے تو ترکی کا ماڈل دیکھ لیں، جب سے ترکی نے اپنی نظریاتی اساس کو اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بڑھنا شروع کیا ہے پریزیڈنٹ طیب ایردوان کے جو دور حکومت میں، تو ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے مسلسل، اور یہ کرنسی کا جو بالکل نظام ہے یہ تو جو ہے ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ نظام ہے، جس کو کنٹرول جو ہے وہ امریکہ میں کیا جاتا ہے، اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، یہودی بینکس کنٹرول کر رہے ہیں، گلوبل کارپوریٹ ایمپائر جو اسرائیل اور جیوز کے کنٹرول میں ہے، یہ یہودی سازش نہیں ہے کہ حقیقت ہے، گلوبل کارپوریٹ ورلڈ دنیا کو رول کر رہی ہے، اور یہ کرنسی کا نظام چلا رہی ہے، ایک حقیقت ہے، اور یو ایس ڈالر جو ہے وہ گلوبل ریزرو کرنسی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تو جب تک گلوبل ریزرو کرنسی یو ایس ڈالر رہے گی اور فیوچر میں کچھ عرصے تک رہے گی، تو پاکستان کے اوپر جو اٹیک آئے گا وہ یہی آئے گا جو ترکش ماڈل کے اوپر آیا، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی پاکستان انڈر اٹیک ہے، پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے مسلسل، اور پاکستان کی کرنسی کو اٹیک کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اکانومی، ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کو ڈرا کے ان کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، تو ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشی جو اصلاحات جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور ہم ایف اے ٹی ایف کے تمام معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان سے ڈر نہیں سکتے، اگر ہم ان سے ڈر جائیں اور یہ ایف اے ٹی ایف سے ڈر کے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سودا کر لیں، تو ہماری قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کل کوئی آپ کو آج آپ فلسطین پہ سودا کریں گے یا آپ سے کشمیر پہ سودا کروائیں گے، اور آج اگر آپ اپنی نظریاتی عقائد کے اوپر سودا کریں گے نا، تو کل یہ آپ کا نیوکلیر ایسٹ بھی آپ سے رول بیک کروائیں گے، تو آپ کو میجر صاحب اپنے تمام چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ جی میجر صاحب، یہ جو آپ کا اسٹانس ہے، میں آپ کے اسٹانس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے بالکل اسٹرانگ ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنے سیکیورٹی معاملات ہوں، چاہے فارن پالیسی ہو یا چاہے ملک کے اندرونی معاملات ہو، اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کسی بھی حالت میں کمپرومائز نہیں کیا۔ مگر ایک ایسی بات ہے جس کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جھٹلا نہیں سکتے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ جب بھی کوئی اگر اسلامی ممالک پر کوئی ایسی بات آتی ہے، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر اسٹانس ایران لیتا ہے، پاکستان کا اسٹانس سب سے پہلے نہیں آتا۔ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ہر معاملے میں دیکھیں، ابھی یہ جب دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کو بھی اپوز کیا سب سے پہلے ایران نے، ایران کے یہ جو بھی ٹائز ہیں وہ دبئی کے ساتھ بالکل جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو ایران ہمارا پڑوسی ممالک ہے،
اور آپ کو پتا کہ تفتان بارڈر کے ذریعے جو ہے پاکستان ایران کے ساتھ ایک مطلب کہ بہت اچھے تعلقات ہیں، مختلف جو ہے چیزوں کی وہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ وہاں سے جاری رہتی ہے، تو ایران ہی ہمیشہ اس چیز کو سب سے پہلے اپوز کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں عارف صاحب، ایک جو مڈل ایسٹ کے اندر سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے اور یہ جو ایک جنگ جاری ہے، یہ تو ایک جنگ بہت صدیوں سے جاری ہے، اور یہ جو سعودی عرب اور ایران کے آپس میں جو غلبے کی جنگ ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں پاکستان نے جو اگر کسی کی طرف سائیڈ لی تو نقصان اٹھایا آج سے پہلے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں نے پاکستان کو میدان جنگ کے طور پہ استعمال کیا، اور اس کا نقصان پاکستانی قوم نے اٹھایا، معصوم پاکستانیوں نے جانے دی اس کی وجہ سے۔ اور اب ہماری پالیسی اس کے اوپر واضح ہے، نہ ہم سب سے پہلے سعودیوں کو یا سنی ورلڈ کو دیکھیں گے، نہ ہم ایران کو یا شیعہ ورلڈ کو دیکھیں گے، ہم سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں گے، اور ہم پاکستان کو میدان جنگ نہیں بننے دیں گے سعودیہ اور ایران کا۔ یہ بڑی واضح ہمارا سٹانس ہے۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ بالکل میں جتنی ہم نے نقصان اٹھایا، لوگ اپنی لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے کتنے دنوں باہر، یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی بالکل جنگ کی وجہ سے، جو سعودیہ اور ایران پاکستان کو میدان جنگ بنا کے ادھر انہوں نے جی ملوں کو فائنانس کیا، ادھر سے ایران نے بھی فائنانس کیا، اور ایران سے ہمارا گلا تھا بہت زیادہ، جو ابھی ریسنٹلی چابہار کے اوپر انہوں نے رول بیک کیا، انڈینز کو کک آؤٹ کیا، بل 2014 کو ہم نے گلا سے پڑتا ایران سے آیا تھا نا، تو را کا نیٹ ورک ایران سے استعمال ہو رہا تھا، تو اس نے ان سے بالکل گلا یہ کیا۔ اور ان ایران کو بالکل یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ پاکستان سے وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو کہ دو مسلم ممالک میں ہونے چاہیے، دو پڑوسیوں میں ہونے چاہیے، دو برادرانہ مسلم ممالک میں ہونے چاہیے، یا جیسے پاکستان کے سعودی عرب سے ہیں، تو ان کو یہ ہماری جو تحفظات ہیں ان کا حل نکالنا پڑے گا۔ اور میں اس بات کو بڑے خوشی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے چائنا انوالو ہوا ہے سارے گیم کے اندر، اور جب سے چائنا اور ایران نے اور رشیا کو بھی انوالو کر لیا ہے، تو یہ جو ان کا جو ڈیل ہوا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت، تو ایران ابھی جو ہے بالکل وہ انڈیا کو کک آؤٹ کر رہا ہے وہاں سے، اور جو ہی وہ کک آؤٹ بالکل کرے گا تو چار ہمارے سو بلین مزید ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پہ بالکل۔ جائیں گے۔ جی جی، ہمارے $400 بلین کا کانٹریکٹ ایران کا اور چائنا کا ہوا ہے، اور وہ لنک ہو رہا بالکل ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے، تو اس کے بڑے ہی مثبت جو ہیں آپ کو اثرات آگے نظر آئیں گے۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو پھر کہتا چلوں گا، لیکن یہ بات ایران کی بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اور سعودیز کو بھی ہم نے بڑے کلیئر کٹ بتایا ہے کہ ہم پاکستان کو آپ لوگوں کی آپس کی جنگ کے درمیان میں ہم جو ہے نا ابھی میدان جنگ نہیں بننے دے سکتے۔ آپ دیکھیں پاکستان آرمی کے اندر شیعہ آفسرز نہیں ہیں، سنی آفسرز نہیں ہیں، خدا کی قسم آج دن تک ہمیں بالکل کوئی اس قسم کا مسئلہ شیعہ پاکستان فوج کے اندر نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے، وہ جو سوچ یا سعودی بالکل ڈالنا چاہتے ہیں یا ایران میں میں انفارچونیٹلی کہتا ہوں لوگ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی نیشنل انٹرسٹ کو اور اسلامک امہ کے انٹرسٹ کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں، اکٹھا دیکھتے ہیں، شیعہ سنی اینک سے ہم نہیں دیکھتے جی۔ اور ہم فقہ بندی سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، پاکستانی قوم کو بھی یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی، اور یہ جو ملا کریسی ہے نا، اس کے زیر تسلط کو ہم اتنے عرصے رہے ہیں، کہ ملا کریسی کو ہمیں جھٹلانا پڑے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں لپٹارڈ طبقے کو بھی جھٹلانا پڑے گا، کرپٹ طبقے کو بھی جھٹلانا پڑے گا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو جو آگے لے کے چلتا ہے اس کے ساتھ چلیں، تو آپ دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے۔ البتہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے یہ جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے یار، ان کے پاس ایک نظام ہے پورے کا پورا، معاشی نظام اس وقت ان کا تسلط ہے پورے کا پورا۔ دجال نے ایز اے پرسن آنا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دجال ایک نظام کے طور پہ اس دنیا کے اوپر مسلط ہے، اور دجالی نظام جو ہے وہ ایک گلوبل بینکنگ سسٹم ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کنٹرول کرتا ہے، جس کے ذریعے ہماری کرنسی ڈی ویلیو کرتا ہے۔ امر موسیٰ کی ایک بک ہے دجال کی کرائس، آپ کبھی پڑھیے گا، آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز ملیں گی۔ جی میجر صاحب آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، نہیں، میں تو نہیں سب گھبراتا بہتر جی، ہو جائے میں گا۔ ہاں آپ نے بھی گھبرانا نہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کا جو بھی اسٹانس تھا اس معاملے پر، میں آپ کے اسٹانس سے مکمل ایگری کرتا ہوں، اور اسی طرح جو پاکستان کے جو تحفظات ہیں ایران نے آگے چل کر یا ابھی، اس کو تو لازمی تسلیم کرنا ہے، اور پاکستان کے تحفظات اسی طریقے سے جب تک دور نہیں کیے گئے تب تک پاکستان اپنے اسٹانس پر قائم اور دائم رہے گا۔ میجر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ عارف صاحب، تھینک یو، اللہ تھینک